बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अज़ीम अस्सलाम। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मोहतरम व्यूअर्स, आजकल पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जो है वो सूरत हाल दिखाई दे रही है। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी PTM इत्तेहाद की तरफ से मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं। तो अब जिस पे मैं व्लॉग बना रहा हूँ कि दो प्रोपोगंडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर तैयार किए गए हैं। वो प्रोपोगंडे क्या हैं, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब की जो साख है वो मुतासर की जाएगी, उनके बयानियों को आवाम के अंदर गैर मकबूल करने की कोशिश की जाएगी। पहला जो बयानिया है वो वाक़या जो वज़ीराबाद के अंदर उनके ऊपर एक हमला हुआ, अटैम्प्ट हुई और इमरान खान साहब को गोलियाँ लगी। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुलज़म नवीद जो हैं जिन्होंने गोलियां लगाई, इमरान खान साहब को गोलियां मारी, उनके जो वकील हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को प्रेशराइज़ किया गया या मजबूर किया गया कि वहां पे जाएं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो कवर करें और मीडिया पर नशर करें। नाज़रीन, हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी तकरीर PTV के ऊपर नशर नहीं की जाती। उनकी जो लाइव तकरीर हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी स्टेटमेंट हो वो PTV के ऊपर जो है वो नहीं दिखाई जाती। लेकिन मुलज़म नवीद जिन्होंने गोलियां मारी इमरान खान को, उनके जो वकील हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पाकिस्तान टेलीविज़न ने लाइव नशर की। पाकिस्तान का जो नेशनल टीवी है PTV, उसके ऊपर उसको दिखाया गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का प्रोपोगंडा है और किस तरह इमरान खान साहब की जो ख़िलाफ़ बयानियाँ है वो तैयार किया जा रहा है और वो एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। अब जो मुलज़म नवीद के जो वकील हैं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब उसको मिल रहे हैं। अब ये बहुत बड़े नाकिद हैं इमरान खान के, इनके दिल के अंदर या इनके दिमाग में बहुत नफ़रत है, बहुत सारा मवाद है इमरान खान के ख़िलाफ़। उनकी कह लें कि मकबूलियत की वजह से या किसी भी ज़ाती वजूहात की वजह से वो इमरान खान के बहुत बड़े नाकद हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जो है वो मवाद रखते हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब का इनसे मिलना क्यों ज़रूरी था, ये वीडियो आप सोशल मीडिया से हमें हासिल हुई, वो आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब उससे हाथ मिला रहे हैं। अव्वल तो ये किसी से हाथ मिलाते नहीं हैं। अब इनसे कोई मफाद था, ज़ाती मफाद या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना था, तो इसलिए वो उनसे हाथ मिला रहे हैं। अब मुलज़म नवीद जो कि बहुत ही मिडिल क्लास तबके से बिलोंग करता है, उसको इतनी अहमियत देना और उनके वकील की PTV के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया की उसको कवरेज, तबकि इमरान खान साहब के किसी भी स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज नहीं दी जाती। आप ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा ये तैयार किया जा रहा है कि उनको जो गोलियां लगने का वाक़या था वो एक ड्रामा था। महज वो इमरान खान साहब ड्रामा कर रहे हैं, 1.5-2 माह से अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इमरान खान साहब को कोई गोलियां नहीं लगी। यही आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके वकील ने भी, मुलज़म नवीद के वकील ने भी कहा कि इमरान खान साहब को कोई गोलियां नहीं लगीं, वो ड्रामा कर रहे हैं। एक वाज़िया स्टेटमेंट थी जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊँगा। उसके बाद राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला वो भी अपनी स्टेटमेंट में कह चुके हैं कि इमरान खान साहब 1.5 माह से अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको कोई भी गोलियां नहीं लगीं। अगर गोलियां लगी होती तो इंसान तो 2-3 हफ्ते जो है बिल्कुल चलने के काबिल नहीं होता, बिल्कुल किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी बातचीत के लिए वो तैयार नहीं होता, वो बिल्कुल अपने आप को जो है एक बंद कमरे के अंदर ले जाता है। तो अब इमरान खान साहब क्योंकि तब से सियासी सरगर्मियाँ उन्होंने जारी रखी, गोलियां लगने के बावजूद, वो हॉस्पिटल हो शौकत खानम का या वो ज़मान पार्क हो उनकी रहायशगाह, वहाँ पर एक सियासी गर्मियों का जो है वो आगाज़ रहा और वो सिलसिला जारी रहा सियासी सरगर्मियों का। वहाँ से वो टेलीफोन ख़िताब भी करते थे, अपने जो धरना और लॉन्ग मार्च कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब, दीगर जो सियासी उनके पार्टी के कायदीन हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च जारी रखा इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर। तो वो वहाँ से वक्तन फ़वक्तन जो है वो टेलीफोनक ख़ताब भी करते थे और सारी सरगर्मियाँ जो है वो देख भी रहे थे। तो ये कहना है कि PTM इत्तेहाद की तरफ से कि ये सिर्फ़ एक ड्रामा था, उनको गोलियां नहीं लगीं, जो उनको चोटें लगी हैं मामूली सी, वो महज दक्कम पेल की वजह से आई हैं। तो लिहाजा गोलियां लगने का जो ड्रामा है वो झूठ पर मबनी है, उनको गोलियां नहीं लगी। अब उसके ऊपर
اس کو مزید اس پروپیگنڈے کو ثابت کرنے کے لیے، اس پروپیگنڈے کو مقبول کرنے کے لیے عوام میں مریم نواز صاحبہ خود آئیں گی میدان میں، شہباز شریف صاحب، خواجہ اسعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، مریم اورنگزیب صاحب اور عظمیٰ بخاری جیسی جو ان کے اطلاعات و نشریات کی یا پریس کانفرنس کرنے کے ماہر ہیں، وہ اب لانچ کیے جائیں گے۔ پی ڈی ایم اتحاد کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مختلف مرتضی وہاب صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ان کی سٹیٹمنٹس آئیں گی، پریس کانفرنس کریں گے۔ میڈیا ہاؤسز کو کچھ جو بکھاری ہمارے صحافی ہیں، لفافہ صحافی ہم جس کو کہتے ہیں، ان کو خریدا جائے گا اپنے مقاصد کے لیے، ان کو استعمال کیا جائے گا، پروگرام کیے جائیں گے، ٹویٹس داغے جائیں گے، جی عمران خان صاحب نے تو پاکستانی عوام کو پھدو بنا دیا، بیوقوف بنا دیا، یہ تو ڈرامہ کر رہے تھے، ان کو تو گولیاں لگیں نہیں۔ اب یہ پروپیگنڈا عوام بائی کرتی ہے نہیں کرتی، عوام میں مقبول ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن لگ کچھ یوں رہا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد اس طرح اب پوری طرح سے اس پروپیگنڈے کو عوام میں مقبول کرنے کی تیاری میں ہے اور اس کو شدت سے دہرایا جائے گا۔ اب باتیں ناظرین دوسرا پروپیگنڈا کیا ہے۔ دوسرا پروپیگنڈا معیشت کے حوالے سے ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت ہی بری طرح فلاپ ہو چکی ہے، اپنے گھٹنوں کے بل جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے بالکل قریب ہے۔ حکومت اس کا اعلان کرے یا نہ کرے، پاکستان کی عوام اس کا اعلان کر چکی ہے، پاکستانی عوام اس کو اپنا فیصلہ سمجھ چکی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، عوام ڈیفالٹ کر گئی ہے، کیونکہ عوام کے پاس نہ تو 2 وقت کے کھانے کے لیے اب روٹی کے لیے کافی کچھ موجود ہے، نہ کپڑے اوڑھنے کے لیے لباس اور نہ پہننے کے لیے جوتوں کا سامان، کیونکہ اس وقت ہر چیز مہنگائی کی شرح بالکل اپنے عروج پر ہے۔ اور پاکستان اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کے برعکس 3 سے 4 گنا اضافی مہنگائی کا بوجھ برداشت کر رہا ہے۔ اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو معیشت کی بدحالی ہے، یہ تنزلی جو ہے معیشت کی، یہ معیشت تباہ و برباد کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ یہ تمام کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا، عمران خان صاحب نے ایام جو معاہدہ تھا وہ توڑا، فلاں کر دیا، یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی وجہ سے آج پاکستان اس دوراہے پہ کھڑا ہے۔ پاکستان یہ جو سفر طے کر رہا ہے بدحالی کا، یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ معیشت تباہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوئی، انڈسٹریل اسٹیٹ جو اس وقت بالکل فلاپ ہوئی ہے، بند ہو گئی ہے، کارخانے بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، بے روزگاری عروج پر ہے، یہ سب ان کے کرتا ڈرتا عمران خان صاحب ہیں۔ اب یہ پروپیگنڈا سیٹ کیا جائے گا، اس کے لیے بھی پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم کی اعلیٰ ونگ جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس میں کودے گی اور پریس کانفرنس کی جائیں گی، سوشل میڈیا پہ پلان آؤٹ کیا جائے گا، سوشل میڈیا پہ کمپین کی جائے گی، خریدے جائیں گے بھکاری صحافی، اور وہ اپنی طرح سے جیسے آج کل لفافہ صحافی ہیں وہ مہنگائی کے اوپر تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ گھڑی کو لے کر لگے ہوئے ہیں۔ اب تو گھڑی کا بھی کیس جو خیر ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب لاہور ہائی کورٹ نے تمام سٹیٹمنٹس، تمام وہ ریکارڈ مانگ لیا ہے سابقہ وزیر اعظم کا، تو اب یہ اس بات سے بھی بھاگ گئے ہیں، اب گھڑی کی رٹ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ ان کے پاس ایک ہی تھا عمران خان کے اوپر گھڑی کا، تو وہ بھی اب ان کی زبانیں جو ہیں بند ہو گئی ہیں، تالے لگ چکے ہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ معیشت تباہ و برباد ہوئی تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے یا یہ 13-14 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے؟ تو ناظرین کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے وہ حقائق کہ پچھلی حکومت 2018 سے 2022 تک عمران خان صاحب کی رہی، اپریل کے وسط تک، اب 8 ماہ سے تقریباً یہ پی ڈی ایم اتحاد جو ہے برسر اقتدار ہے، تو مہنگائی اور جو معیشت کی تباہ حالی کا ذمہ دار کون ہے؟ تو محترم ویورز، جو معیشت تھی پاکستان کی وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، ایکسپورٹ تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس بات کا کافی بار اعتراف بھی کیا اور اپنے ویڈیو پیغام میں، اور وہ حقیقت وہ سٹیٹمنٹس بھی دکھائیں کہ پاکستان کس طرح پاکستان کی ایکسپورٹ گروتھ کر رہی تھی، بڑھ رہی تھی۔ اب جب کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں بلکہ مزید گر رہی ہیں، کیونکہ ایکسپورٹس پاکستان نے جو ہے امپورٹ بند کی ہے، تو ایکسپورٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، کارخانے فیکٹریاں بند ہیں تو ایکسپورٹس پہ پاکستان کی کم ہو گئی ہے۔ اب دوسرا ٹیکس
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی حکومت میں جو ٹیکس اہداف تھے وہ کافی اچھی طرح سے حاصل کیے جا رہے تھے اور کافی حد تک ان میں کامیابی عمران خان صاحب کو ملی اور ٹیکس کلیکشن کے جو اہداف تھے وہ کافی اچھے طریقے سے وہ حاصل کر رہے تھے، جو کہ اس گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس میں ٹیکس کلیکشن کے جو اہداف ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہو رہے۔ اب تیسرا جو نقطہ ہے وہ آئے گی گروتھ ریٹ پاکستان کی، جو 2018 سے 2022 تک جو تھی، 2022 کے مڈل اپریل تک جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ 6% تک یا 6% کے لگ بھگ تھی۔ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھا، جو شرح نمود تھی گروتھ کی، وہ تقریباً 6% کے اراؤنڈ اباؤٹ تھی، جو اس وقت یہ پی ڈی ایم اتحاد کی حکومت آنے کے بعد اس وقت دسمبر کے لاسٹ تک جو ہے وہ تقریباً 0 پر چلی گئی ہے، اور کچھ معاشی ماہرین تو یہ بھی سنائی دیتے ہیں کہ وہ یہ مزید آنے والے وقت میں مائنس میں چلے جائے گی۔ پاکستان کی جو شرح نمود ہے، گروتھ ریٹ ہے، یہ مائنس میں چلی جائے گی۔ تو محترم ویور، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کرونا کے باوجود، عالمی مہنگائی کے باوجود بھی پاکستان کو مہنگائی کی دلدل سے کافی حد تک نجات دلائی، مہنگائی پر قابو رکھا اور پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنے کی پوری کوشش کی۔ اب جب کہ پاکستان یہ پی ڈی ایم اتحاد کی حکومت ہے تو پاکستان میں مہنگائی کی جو شرح ہے عمران خان صاحب کی نسبت 3 گنا عروج پر ہے، 3 گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ٹولہ مہنگائی کم کرنے آیا تھا، مہنگائی مکاؤ مارچ بھی انہوں نے کیا عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف۔ یہ ڈالرز کو کم کرنے کے لیے، پیٹرول کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، آٹے کو سستا کرنے کے لیے، پیٹرول کو سستا کرنے کے لیے یہ آئے تھے۔ عوام ان کو کہہ لیں کہ کسی حد تک قبول کر بھی لیتی اگر یہ اپنے تمام تر انیشیٹو جو انہوں نے وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ، یہ اپنے وعدے منوا لیتے، اپنے وعدے پورے کر لیتے تو عوام شاید ان کا خیر مقدم کرتی اور ان کو جو ہے سلوٹ کرتی، سلام کرتی۔ چونکہ اب یہ چونچو جو مربع ہے پی ڈی ایم اتحاد کا ٹولہ، اب یہ اپنے جو وعدے تھے وہ بھی پورے نہیں کر سکے، بلکہ پاکستان کے اندر مزید بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ذخائر کم کر دیے گئے ہیں، پاکستان کے ریزرو کم کر دیے گئے ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی صنعتیں، پاکستان کے انڈسٹریل، پاکستان کی کاروبار، پاکستان میں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت تمام جو لوگ اس سے متاثر ہیں وہ اس پی ڈی ایم اتحاد کو آڑے ہاتھوں لے بھی رہے ہیں اور بددعائیں بھی دے رہے ہیں۔ اب بات کی جائے کہ جب کرونا کے اندر عالمی مہنگائی بھی تھی، نہ تو بیرونی مدد تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ، نہ کوئی ڈالرز کی جنگ کے لیے، نہ ویسے ڈالرز کی لائنیں لگی ہوئی تھی پاکستان کے لیے، نہ کچھ آ رہا تھا بیرونی مدد کے بغیر۔ عمران خان صاحب اپنی انڈسٹریل اسٹیٹ کو، اپنے جو پاکستان کے کارخانے ہیں، صنعتیں ہیں، ان کو بہت اچھا پیکیج دے رہے تھے کرونا کے اندر، بجلی کے بلوں کے اندر یا ویسے انہوں نے بہت اچھا ریلیف فراہم کیا، جس سے پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھی اور پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع بھی جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اب بات آتی ہے کہ پاکستان کے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں امپلائمنٹ کس حد تک بڑھی۔ امپلائمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، عمران خان صاحب کی حکومت میں، جو پاکستان کے جو 18 کے بعد 21-22 میں جو امپلائمنٹ ہے وہ 17 سے 18 یعنی کہ 18.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ نئی نوکریوں پر بھرتی ہوئے، مطلب کہ نئی نوکریاں ان کو ملی، کسی بھی وہ پرائیویٹ ہو، وہ نجی ہوں ان کی، یا پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں، یعنی کہ 18.5 لاکھ تک لوگ جو ہیں وہ ان کو روزگار حاصل ہوا، ان کو نوکریاں فراہم ہوئیں عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ جو اس حکومت میں یہ جو 8 ماہ کے اندر اس وقت تک 20 سے 25 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، کاروباری فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں۔ اب چونکہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے تو اگر میں فیصل آباد کی بات کروں، فیصل آباد کو ویسے ہی مانچسٹر کہا جاتا ہے پاکستان کا، تو اگر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، ہب ہے ایک پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، یہاں پہ بہت ساری صنعتیں ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہاں پر، تو اگر میں بات کروں کہ نشاط جیسی فرم جو میاں منشا جو اس کے اونر ہیں، وہ نشاط فرم بھی جو ہے وہ اب بند کر دی گئی ہے اور اس کے کافی یونٹ جو ہیں پروڈکشن ان کی بند ہو گئی ہے۔ کلاش کی پروڈکشن یونٹ جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ انٹر لوب جیسی سیمی گورنمنٹس جو انڈسٹری ہے
وہ بھی یہاں اس جیسے حالات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مستحکم نہیں رکھ سکی. اس نے بھی اپنے کافی جو پروڈکشن یونٹس ہیں وہ اپنے امپلائیز جو ہیں ان کو ڈسیز کر دیا ہے, اور امپلائیزوں کو جو ہے فائر کرنے کی جو ہے طرف ان کا کام جاری ہے, اور انٹرلوپ جیسی فرم بھی جو ہیں اب بند ہونے کے بالکل قریب ہیں. ابراہیم فائبر جیسی فیکٹریز ہو گئیں یا دیگر جو انڈسٹری زون ہیں, اس وقت چھوٹے بڑے تمام تر جو ادارے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ بند ہو گئی ہیں, اور 20 سے 25 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں. اب یہ احوال اس گورنمنٹ کا ہے کہ اس کے اندر معیشت بہتر ہوئی ہے یا معیشت تنزلی کی طرف گئی ہے, یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. آپ کو بتانے کا مقصد وہ حقائق ہیں کہ یہ جو پروپوگنڈا کیا جائے گا آپ نے ان کی طرف اپنے ان کی طرف کان دھرنے ہیں یا نہیں دھرنے. اب بات آتی کہ پاکستان کے ریزرو, نیشنل ریزرو جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, وہ عمران خان کی حکومت میں 16.2 16.2 یا 16.4 16.2 یا 16.4 ارب ڈالر کے تھے. جو اسٹیٹ بینک کے جو پاس رقم تھی امریکی ڈالر وہ 16.2 یا 16.4 ارب ڈالر کے قریب تھے, جو اس وقت کم ہو کر 5.58 یعنی کہ 5.58 ارب ڈالر رہ گئے ہیں. تقریباً آپ 5.5 ارب ڈالر کہہ لیں. اس وقت پاکستان نیشنل ریزرو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس 5.5 ارب ڈالر رہ گئے. کس حد تک پاکستان کے خزانے کو نقصان اٹھانا پڑا اس 8 ماہ کے اندر, یہ بات آپ جان لیں. آپ گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں, آپ حکومتی جو سروے رپورٹ ہے وہ دیکھ لیں, آپ سوشل میڈیا پہ رپورٹ آتی ہیں پاکستان کی گروتھ کی, پاکستان کی ریزروز کی, وہ دیکھ لیں تو آپ کو یہ حقیقت عیاں ہوتی نظر آئے گی, بالکل سچ نظر آئے گی کہ پاکستان کے جو نیشنل ریزروز تھے 2022 اپریل تک وہ 16.2 سے 16.4 ارب ڈالر کے تھے امریکی ڈالر, اور اب وہ 5.5 ارب ڈالر. کس حد تک اس ملک کو بے دردی سے انہوں نے لوٹا ہے, معیشت کی تباہ حالی کی ہے, یعنی کہ 245 ملین